बिनते कश्मीर, मीर की बेटी मरियम नवाज शरीफ, सिंध की बेटी, खैबर पख्तूनख्वा की बेटी, ओ मरियम पंजाब की बेटी, सवात की बेटी, मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। और आज ये कश्मीर की चैंपियन बनी हुई है, कभी ये सिंध की बेटी बन जाती हैं। क्या इन्होंने बेरूपिये बने हुए हैं, क्या इनका एक रूप ही कोई नहीं है। ये बच्चे जो इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं वहाँ पे, इनकी कोई हैसियत नहीं। मुस्लिम लीग नून को अब वो पुरानी जमात न समझो जो मसलहत पसंद हुआ करती थी। आजाद कश्मीर में और पाकिस्तान में अब एक भी ऐसा शख्स है जो ये नहीं जानता कि इमरान खान को लाने वाले कौन है। अगर अब पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। सियासतदान जो हैं उन हुकूमतों का हिस्सा बनते रहे जो फौजी मुदाखलत के नतीजे में आती है। Why blame just one component? सहूलतकार हम बनते हैं, हम सियासतदान सहूलतकार बनते हैं। जब मैं नीलम वैली और लीपा हुई तो जगह जगह मुझे पाक फौज के जवान नजर आए जो दुश्मन से हमारी हिफाजत करते हैं। मेरा एक बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद जुनैद। मुझे हर उस बच्चे में जो पाक फौज की वर्दी पहनकर खड़ा था, मुझे उन बच्चों पर जो वर्दी में मलबूस थे पाक फौज के जवान, मुझे उन पर बहुत प्यार आया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आज मरियम नवाज़ ने बड़ी इंटरेस्टिंग तकरीर की कश्मीर में, और बड़ी उसमें लगी लपटी लेकिन खुल के बात की। उन्होंने कहा यह जा रहा है, जो क्रिटिक्स है उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तफरका डालने की कोशिश किया। एक तरफ उन्होंने कहा कि मैंने जवान देखे, मुझे अपना बेटा याद आया, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इदारों को और वो लोग जिन्होंने यहाँ पे डिफरेंट कार्रवाइयाँ की हैं, फ़ौज का इशारा इलेक्शंस पे नवाज शरीफ के ऊपर, उनको जौन सा है वो रिप्रेजेंट नहीं करते, ना हम फ़ौज के ख़िलाफ़ है। बट और जो मगर है, मगर के अंदर सारी बात फिर फ़ौज का रगड़ा था। और इस वक्त सोशल मीडिया पे और जनरल जो डिबेट छिड़ गई है वो ये है कि क्या मरियम तफरका डालने की कोशिश कर रही हैं फ़ौज के अंदर, कि सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड वो और हैं और जो उनकी लीडरशिप है वो कुछ और है। और साथ ही कल भी उन्होंने ये बात की फ़ौज पे, आज भी बात की। तो दो तीन सवाल उठ रहे हैं, क्या फ़ौज के साथ इनकी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं बैकडोर डील की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो, और क्या शहबाज शरीफ का बयानिया दफन हो चुका है और टोटल एग्रेशन अब दोबारा आ रही है। और शायद इसीलिए मरियम नवाज़ को उन्होंने कहा था, नवाज शरीफ साहब ने, कि आप इसको डील करें तमाम को। इस सिंगल सवाल का मैं जवाब लेने की कोशिश करूँगा। और सेकेंड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अफ़गान तालिबान का बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट हो गई है, और इस वक्त पाकिस्तान में भी पूरा एक क्राइसिस पड़ा हुआ है। हमारे पॉलिसी पैनल्स पर निशान है। हमारे साथ आज बात करेंगे सेकंड पार्ट में ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान अफ़गानिस्तान का। और ये पहली बार है कि पाकिस्तान के किसी चैनल से वो बात करेंगे इस तरह इंटरव्यू में। और उस पर हम वाज़ेह तौर पर मैं उनसे पूछूँगा कि क्या तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वो सपोर्ट करेंगे, क्या जो तालिबान पहले थे उनका नज़रिया बदला है, औरतों के साथ अब क्या सलूक करेंगे अफ़गानिस्तान में। और ये मैंने जो उनसे बात की है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है जो आप देखेंगे। ये काफ़ी हमारे पॉलिसी मेकर्स की आंखें खुलनी चाहिए, जो बातें वो आज करेंगे। सो मेरे पहले सेगमेंट में जो मेरे साथ शरीक हैं, डॉक्टर शहबाज गिल, स्पेशल असिस्टेंट PM ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, और निहाल हाशमी साहब, फॉर्मर सेनेटर PMLN। पहले तो वेरी क्विकली शहबाज गिल साहब, अब लेटेस्ट जो आया है आज, पूरी मरियम ने बड़ी सख्त तकरीर की है, क्या वापस अब फुल वॉर ऑन है, ख़त्म हो गई हैं बातें, बैकडोर निगोशिएशन सब कुछ जो चल रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मालिक साहब। मालिक साहब देखें, बात यह है कि आपसे ज़्यादा कौन अंदर की सारी बातें जानता है और खबरें किसके पास नहीं होती, बल्कि आपने बहुत सारी बातें ब्रेक की जिनको डिनाई किया गया, फिर डिनाई किया गया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का आना जाना NRO शुरू से मांगा जा रहा था। अब हालात ये हैं कि जो हमारी रैंक एंड फाइल हैं फौज के, हमारी सिपाह है जो फ्रंट लाइन पर, और ऑफिसर भी फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं, उनके और फौज की आला क़यादत के दरमियान एक डिफरेंस पैदा करने की आज एक नाकाम कोशिश मरियम सफदर कर रही हैं। आज वो अपने बेटे, जिनका पूरा नाम मोहम्मद जुनैद सफदर है, उनका पूरा नाम भी नहीं ले रही थी, सिर्फ मोहम्मद जुनैद उनको कह रही थी उस टाइम। तो मोहम्मद जुनैद सफदर जो साहब जो हैं, उनको कह रही थी कि जब मुझे फौजी नजर आते हैं हमारे जवान, तो मुझे उनमें अपना बेटा नजर आता है। तो उसका मैंने ऑलरेडी एक जवाब दिया कि अब आपको बेटा नजर आए हमारे फौज के जवानों में, या मियाँ साहब नजर आए,
اب آپ کو NRO نہیں مل رہا. یہ کہانی بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکی پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو ترس بھی آ چکا بہت دفعہ, اور پاکستان میں بہت دفعہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے بھی لیے جا چکے, بھلے وہ عدالتیں ہوں بھلے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, سب کو مل کے چلانا, ملا کے چلانا, قوم کا وسیع تر مفاد, قوم کے مفاد میں ہم سب نے ایک ہونا, نیشنل ایشوز پر ایک ہونا, یہ منجن بہت بار بک چکا. اور اسی منجن کے جھنڈے تلے پاکستان کے اندر کلیپٹوکریسی رہی ہے, تو ڈیموکریسی کے نام پہ ملک کو لوٹی رہی ہے, اور ساری لوٹی دولت جو ہے وہ وہاں پر چھپائی گئی, جن کے بارے میں مریم صفدر صاحبہ نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. اس کے بعد کیلوری فنڈ پکڑا گیا, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پکڑی گئی. چند مہینے کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا جس میں معاف کیجیے گا, جس میں انہوں نے ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ لگائی اور کہا کہ کتنے نکمے اور نالائق حکومت ہے جن کے بارے میں یہ رپورٹ ہے. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے ان کو بتایا کہ بھلے یہ رپورٹ انگریزی میں ہے لیکن یہ رپورٹ آپ یہ حکومت کے بارے میں فوراً ڈیلیٹ کیا. اس کے بعد کل ہی جو انہوں نے حرکت کی کہ اپنے والد کی ایک انگلینڈ سے اٹھا کے تصویر وہ فوٹو شاپ کی اور اپنی ایک تصویر وہاں کشمیر میں فوٹو شاپ کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہماری رگوں میں کشمیر کا خون دوڑتا ہے. آج ہی مجھے ایک سینئر ترین صحافی سے میری بات چیت ہوئی جو آپ کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کا. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی پہلی دفعہ میاں صاحب کے ساتھ جو چپکلش ہوئی وہ اس ٹائم ہوئی جب اوفا کا جو ڈکلیریشن تھا اس میں سے کشمیر کا نام نکالا گیا, اور اس کشمیر کو جو ہے وہ خنجر گھونپا, اوفا کے ڈکلیریشن سے نام نکالا کشمیر کا, تو اس کا ریوارڈ دینے کے لیے مودی ان کے گھر پر آئے اور ساڑیاں ریسیو ہوتی رہیں, اور جندال کو پرائیویٹلی مری لے جایا گیا. جب پکڑے گئے تو کہا ہمارے ان سے ذاتی تعلقات ہیں, حریت کانفرنس کے لیڈر سے ملاقات نہیں کی. آج کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. نہیں بی بی آپ غلط کہہ رہی ہیں, میاں نواز شریف ہیرلڈ کے اندر کھڑا ہے, 50% پہ شاپنگ کر رہا ہے. وہاں پر بھی پوری قیمت پہ نہیں کر رہے, حالانکہ لوٹ مار کی ہوئی ہے, وہاں بھی 50% کی جو سیل لگی ہوئی ہے اس پہ شاپنگ کر رہے ہیں. تو میاں نواز شریف کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑا, میاں نواز شریف ہیرلڈ کے اندر کھڑا ہے. میاں نواز شریف جو ہے وہ کشمیری حریت کے ساتھ نہیں کھڑا, وہ جا کر جندال کے ساتھ کھڑا ہے. نہال آشفی صاحب یہ بتائیں, یہ بیچ میں بڑا عرصہ خاموشی رہی, اب پھر فل فلیش فوج پہ بندوقیں تان لی آپ نے, کیا ہو گیا؟ فرسٹریشن بڑھ گئی ہے کہ کچھ اور اس میں ریزن؟ اور ایک سوال اور بھی ہے, مریم نے آج سپیچ میں کل بھی جو بات کر رہی تھی تو انہوں نے 5-6 بڑی تعریف کی عدالتوں کی, سنیں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے بار بار کہا شہباز شریف, عدالت. وہ ذرا کلپ چلائیے گا. نواز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں, عدالت. شہباز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں, عدالت. شاہد خاقان عباسی پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں, عدالت. حمزہ شہباز پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں, عدالت. خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں, عدالت. راجہ قمر الاسلام, مفتاح اسماعیل, خواجہ آصف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں, عدالت. آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے, ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا, ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاؤں. حابی صاحب پہلے وہ کہہ رہی تھی انصاف ملے گا, خود ہی کہتی ہیں عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, تو اگر انصاف مل رہا ہے تو میاں صاحب بھی واپس آ جائیں. اور سیکنڈ, یہ جو اب لیٹسٹ دوبارہ فوج کے اوپر شروع ہوا ہے سلسلہ, یہ دونوں چیزیں ذرا سمجھا دیں, سمجھ نہیں آ رہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ رہی. آپ نے اپنے سوال میں بھی کہا کہ فوج پہ بندوق تان لی, آپ نے دیکھا بندوق تانتے ہوئے, یہ الزام لگا رہے ہیں آپ ایک گھٹیا بات کو پرووک کر رہے ہیں اور پروموٹ کر رہے ہیں. وہ ایک ماں ہے جو اپنے بیٹے کی طرح دیکھ رہی ہے فوج کے جوانوں کو, اور وہ ان کرداروں کا ذکر کر رہی ہے جو ایوب خان سے لے کے مشرف تک تھا, اور ہر ان کرداروں کا ذکر کر رہی ہے جن کے اپنے ڈومین سے نکل کے جنہوں نے پاکستان میں اپنے اختیارات سے باہر کام کیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جنرل شاہد عزیز کی آپ کتاب پڑھ لیں, اس میں آپ کو. تو آپ ایک نہتی لڑکی پہ اس طرح کا بیہودہ اور ڈھونگ قسم کا الزام لگا رہے کہ فوج پہ بندوق تان لی. کب تانی بھائی, کس نے تانی, کس سے کہا؟ اور نہ ہماری لڑائی ہے, ہماری کائی کو لڑائی ہوگی. اچھا پہلی بات تو یہ ہے آپ نے یہ غلط بات کی ہے. ہاشمی صاحب بات سنیں, ہمیں فخر ہے اپنے فوج. پہلی بات یہ ہے یہ نہتی لڑکی والا نیریٹو نہ کریں. وہ آپ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور وہ ایک پوری ایک پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں, نہتی نہیں ہے. تان لی, فوج کے اوپر بندوق تان لی, یہ آپ تان سکتے, ہم نہیں.
ہمارے قائد نے تو فوج کو مضبوط کیا, سب سے زیادہ بجٹ دیا. اس نے یہ شعر کہتا ہے طاہر اللہ ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہے کو عدالتوں والی بات کا بھی جواب دے دیں گے, جس نے ایٹمی دھماکہ کیا. عدالت والی بات کا جواب دے دیں گے. اور ابھی میرے بھائی ہاشمی صاحب عدالت والی بات کا جواب دے دیں گے. اگر ان عدالتوں سے سب کو انصاف مل رہا ہے تو پھر میاں صاحب کیوں نہیں آ جاتے؟ ہے کہ ہر عدالت نے آج کے پچھلے ہفتے عدالتوں نے کہا there is no any sign of any corruption or misappropriation. اب شہباز صاحب کو میں عرض کروں گا کہ لنڈن میں اگر کوئی چوری کے پیسے کے مکان ہوتے نا تو منی لانڈرنگ میں نواز شریف کب کے پکڑے جاتے اور یہ جو FATF ہے سب سے پہلے ان پہ لگتا. آپ کو لنڈن کی عدالتوں نے بتا دیا ہے کہ آپ براڈ شیٹ میں انہوں نے بتا دیا کہ یہ مکان کا کوئی کرپشن سے تعلق نہیں ہے, ان کے حق حلال کے پیسے کا جائز ہے محمد شریف صاحب کے. اور بیچارے شہباز صاحب کو کیا معلوم لندن سے یہاں نوکری کرنے امریکہ سے آ گئے, ان کو کیا معلوم پاکستان کی بات کیا. اور نواز شریف اور کشمیر کا ایک رشتہ ہے, اٹک انگ ہے. شہباز گل صاحب کا بیٹا ہے, ویری کوئکلی وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پاکستان کا کچھ نہیں پتا, آپ نوکری کرنے آ گئے ہیں, آپ کو کیا پتا. فوج کی جو بات کر رہے ہیں آپ, فوج آئین قانون کے تحت ہے. فوج ان کا فوج نہیں ہے, فوج پورے پاکستان کی فوج ہے اور پورے پاکستان کی فوج رہے گی. یہ کوئی گورنمنٹ کی ادارہ نہیں ہوتی ہے, یہ ہماری سرحدی محافظ ہے. ہمیں اس پہ فخر. اور نواز شریف نے جتنا ان کو پیمپنگ کی, جتنی ان کی مدد کی, جتنی ان کی, یہ آپ جا کے چلیں لیٹس گیٹ شہباز گل ورژن نا. سب سے شہباز گل صاحب کی بات سن لیں, ہمارے معاملہ ٹھیک رہے. جی میں بولنا چاہ رہا ہوں ذرا, اگر مجھے موقع دیں میرے دوست, کیونکہ ماہر وکیل ہیں. دیکھیں یہ جو بھی بیانیہ دے رہے ہیں بالکل ان کی مرضی ہے, یہ بیانیہ دے سکتے ہیں, ان کی مرضی ہے. لیکن میرا نکال کہ یہاں پر کسی نے کوئی بیہودہ بات کی ہے, یہاں پر کسی نے کوئی تھرڈ کلاس بات کی ہے, اس طرح کے الفاظ کی طرف نہیں, بہتر نہیں ہے جانا. نہال ہاشمی صاحب پہلے بھی اپنے الفاظ بول کے بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں. خیر ہم نہیں برا مناتے. میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, کہ مریم نے بندوق تانی ہے تو بات آپ مجھے بات تو کرنے دیں. آپ ہماری فوج پہ الزام لگا رہے ہیں, نیشنل چینل پہ بیٹھ کے کیسے ہی بات کر رہے ہیں. وہ اپنا بیٹا سمجھ کے پیار کری ایک بات کی طرح, اور آپ کہہ رہے کہ تفریق کریں. اچھا میری بات سنیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک باری بات کرتے ہیں. دیکھیے مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں وہ فوج کو کس طرح سے پیار کر رہی ہیں, کس طرح سے انہوں نے فوج کو پہلے پیار کیا یا اب کس طرح سے کر رہی ہیں, آنے والے وقت میں ان کا فوج کے بارے میں کیا خیال ہونا, میں اس میں بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ فوج کے رینک اینڈ فائل. جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا جو فوج کے ساتھ جو بھی ایک ادارے کے طور پر ان کا خیال ہے وہ بتائیں گی. میں نہیں وہ بتا رہا ہوں کہ جو مریم صفدر نے آج کرنے کی کوشش کی کہ جوانوں اور آفیسرز کے درمیان میں ایک فرق ڈالنے کی کوشش کی. اور رہی بات آپ کی FATF, تو آپ کی شہباز شریف سے FATF سے ریلیٹڈ باتوں پہ ڈسکشن ہوتی ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے, جب پوچھا جاتا ہے, یار بات تو کر لیں نہ کرتی تھی, نہ کرتی ہے, نہ کریں گی. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ہاشمی صاحب بات تو کر لیں نا. میں آپ کو جو بھی چارج آپ کے اندر آیا ہوا ہے وہ اپنی باری پہ کر لیجئے گا. میرے محترم بات تو کر لینے نا, اپنی باری پہ بات کرتے ہیں. آپ نے جو بھی بات جانا ہے تو آپ اپنی باری پہ بات کر لیں. میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, ہیلو جی شہباز ختم کریں بات. جی کریں, میں بات کر سکتا ہوں. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم صفدر جو ہے وہ اس ٹائم فرسٹریٹڈ ہے. آپ اگر ان کی پوری تقریر دیکھیں تو وہ ہوتا ہے مجھے فلاں نے کہا, آج جلسے میں بہت لوگ تھے, درخت کا ٹہنا ٹوٹ گیا, شکر ہے لوگ پھر بھی ٹھیک ہوئے, آپ چھت پہ کھڑے ہیں, آپ محفوظ رہیے گا. مجھے راجہ فاروق نے بتایا کہ میرے والد ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, میں نے انہیں کہا بہت پیار کرتے ہیں. آج کل وہ جو فرسٹریٹڈ لوگ تندور پہ روٹی لگانے کے ایک دوسرے کو فرسٹریٹڈ باتیں سناتے ہیں نا, آج کل وہ یہ کر رہی ہیں بیچاری. اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے مجھے یہ بتایا, میں نے یہ بتایا, میرا جلسہ بہت بڑا ہے, میرے جلسے میں درخت ٹوٹ گیا, مجھے فوجی جوانوں میں جنید نظر آ رہا. آپ کو اب فوج کے اندر اپنا ابا بھی نظر آئے نا, تب بھی عمران خان آپ کو NRO نہیں لینے دے گا. بھلے میاں صاحب NRO کون مانگ رہے ہیں؟ NRO عمران خان مانگ رہا ہے. شہباز صاحب NRO آپ لے رہے ہیں, آپ امریکہ سے آگے جاب کر رہے ہیں, آپ NRO لے کے آئے. عمران خان کو NRO کی ضرورت ہے, ہمیں نہیں ہے. جب سیگمنٹ کا زمانہ چلا گیا, آپ عمران خان ان کا احتساب کرے گا, ہر صورت احتساب کرے گا, اور عمران خان ان کو اب چھوڑے گا نہیں, ایک کو نہیں چھوڑے گا. میرا سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین بھی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے افغانستان پہ ہی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.
جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اس پروگرام میں بڑی سیریس گفتگو ہے, وہ ہے افغانستان کی سچویشن پہ, اور میرے ساتھ آج گفتگو میں شامل ہوں گے ذبیح اللہ مجاہد صاحب, یہ افغان طالبان کے سپوکس پرسن ہیں, اور سمیع یوسف زئی, ان کا بھی انٹروڈکشن میں بھی آپ کروا دوں گا. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے بریف بیک ڈراپ دے دوں جو میں نے اس سلسلے میں ہائیسٹ ڈپلومیٹک ہمارے فارن آفس اور جو ہمارے عسکری ادارے ہیں ان کے ٹاپ لوگوں سے بات چیت کی ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ میں. پہلی بات تو یہ کہ ابھی یہ فیصلہ کیا پاکستان گورنمنٹ نے کہ اگلا ہفتہ 10 دن کوئی بھی اس پہ جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں عسکری اور دوسرے, وہ ہفتہ 10 دن اس پہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہ دیں, اور جیسے ایک بندے نے کہا کہ ہم ایک میننگ فل پالیسی سائلنس رکھیں گے, اور وہ اس لیے بقول ان کے کہ یہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اسکرپٹ اس طرح کھلے گا. اتنی سپیڈ سے طالبان جو ہے وہ افغانستان کے اندر تیزی سے وہ علاقے قبضہ کریں گے, اور ایون نارتھ جو شمالی علاقہ ہے وہ بھی اس طرح گرے گا, اور ہمیں اندازہ نہیں تھا. اور جو CIA کی اسیسمنٹ تھی کہ جی یہ 6 ماہ کے اندر کابل کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں, اب اسیسمنٹ کی جا رہی ہے کہ شاید ستمبر تک کابل کا فال بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بہت زیادہ ان کے ہے. دوسرا جس طرح امریکہ نکلا وہاں سے رات کے اندھیرے میں اور جناب لائٹیں بند کر کے بیس خالی کر کے افغانیوں کو بتائے بغیر چلے گئے, اس سے افغان فورسز کا اور گورنمنٹ کا مورائل اور بھی بہت زیادہ گر گیا. اس سے بھی بڑا فرق پڑا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں جو آؤٹ سائڈ ایریاز ہیں ان میں کوئی خاص ریزسٹنس نہیں آئی, اور گورنمنٹ اب یہ کہتی ہے, کابل یہ کہتا ہے کہ ہم جب شہروں میں آئیں گے تو وہاں ہم ریزسٹنس کریں گے, لیکن لگ نہیں رہا کہ وہاں یہ ریزسٹنس ہوگی. اچھا, ایک بالکل وہ فینومنن بن گیا جس طرح سیریا کے اندر داعش جب آتا تھا تو اس کا اتنا خوف اور فضا بن گئی ہوئی تھی کہ خود ہی لوگ پہلے چلے جاتے تھے. یہاں پہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہو رہی ہے. سول وار کا بھی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اتنی ون سائیڈڈ چیز ہو گئی ہے کہ سول وار نہیں ہے. دوحہ کے اندر بات چیت چل رہی ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس میں بڑی ایکٹیویٹی ہوئی بھی ہے, اور اگرچہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں, ہمارے جو اینالسٹ ہیں چاہے وہ عسکری ہیں چاہے وہ فارن آفس کے ہیں, آف دا ریکارڈ جب بات کرتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ شاید یہ ہوگا نہیں, اور یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو, لیکن ان پر امید نہیں ہے. اشرف غنی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ انہوں نے کہا کہ طالبان ہوپ فلی جو ہے اس کو ڈیورنٹ لائن کو بارڈر نہیں سے پرماننٹ بنائیں گے. وہ بھی ایک طرف سے ان کا ہتھیار پھینکنے والی بات تھی جس سے اور اس معاملے کو ہو گیا ہے. لیکن ایک چیز جو آپ سے میں دیکھنی ضروری ہے کہ طالبان کیا اپنے پرانے ایکسپیرینس سے سیکھیں گے, جب انہوں نے پوری دنیا ایک سائڈ پہ تھی, طالبان ایک سائڈ پہ تھی, اور جو لوگ بار بات کریں گے جی طالبان بدل گئے ہیں, طالبان میں تبدیلی آ گئی ہے. آج ہی ہم بات کریں گے ان کے سپوکس پرسن سے بھی کہ کیا واقعی طالبان میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں ہے. جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے, سی پیک کا لگتا ہے کہ معاملہ ٹھیک رہے گا. سپوکس پرسن نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ہر دنیا کے ہر جگہ مسلمانوں کی بات کریں گے, ہم ان کے حقائق کے لیے کھڑے ہیں, لیکن چائنا کے اندرونی معاملات میں ہم دخل نہیں دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے چائنا میں ویگر مسلمانوں کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے. تو یہ کہنا بڑا ایک سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ کس طرح ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ چھپی جس کا شیئر کرنا آپ سے بڑا ضروری ہے کہ جب یہ بگرام ایئر بیس جو چھوٹا شہر کے سائز کی بیس ہے, دنیا کی شاید سب سے بڑی ملٹری بیس ہے, یہ رات کو جب چھوڑ کے چلے گئے تو 2.5-3 گھنٹے بعد صبح 7 بجے ان کو پتہ لگا افغانیوں کو جو فورسز تھیں کہ وہ امریکن وہاں سے جا چکے ہیں, اور ان کے جنرل نے کہا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. اور انہوں نے لائٹس بند کی, 20 منٹ کے بعد چلے گئے, اور پھر وہاں پہ ایک گروپ آف لوگ آئے جنہوں نے لوٹ مار وہاں کی. یہ قریباً کابل سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے بیس. تو بائی دا ٹائم فوجی آئے افغان فورس کے تو کافی لوٹ مار وہ گروپ کر چکا تھا. بلکہ ایک بندے کو کوٹ کرتے ہوئے رپورٹ میں لکھا گیا کیتھی گینن کی کہ وہ سمجھے کہ ہم طالبان اندر آ گئے ہیں, تو وہ اس پہ فوج اور بھی گھبرائی ہوئی تھی. وہاں پہ ہزاروں گاڑیاں سب کچھ. لیکن اصل چیز جب اتنے سال بعد اس طرح رات کے اندھیرے میں نکلے, اور پھر اب امریکن پریزیڈنٹ کا بیان بھی آ گیا کہ اگر طالبان نے قبضہ کیا بزور طاقت تو افغانستان کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے. سو سٹیج تو سیٹ ہو گئی ہے کہ افغانستان کے اندر ابھی بہت تباہی ہوگی, ابھی بہت لشکر کشی ہوگی, اور اس کا جو فال آؤٹ ہے چاہے وہ آپ کے ریفیوجیز دوسرے ہوں پاکستان پہ پڑے گا. آج ہم کوشش کریں گے اس پروگرام میں بات کرنے کی کہ طالبان کیا بدلے ہیں یا نہیں بدلے, کیونکہ جو طالبان پہلے تھے
ان کی جو ہارڈ لائن اور سخت اپروچ تھی اس نے پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے بہت سے مسائل کھڑے کریں گے. تو میرے ساتھ جیسے میں نے کہا میرے ساتھ آج موجود ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب، سپوکس پرسن افغان طالبان، اور ہمارے ساتھ ہوں گے سمی یوسف زئی، جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، 2004 سے یہ سارا اس تمام ایشو کو دیکھ رہے ہیں. نیوز ویک، CBS نیوز، ڈیلی ٹیلی گراف، ان تمام تعلق رہا ہے، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اور ملا منصور کے ذاتی دوست بھی تھے. جب ملا منصور نے 94 میں طالبان جوائن کیا تو پہلا انٹرویو بھی انہوں نے کیا. بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے بھی بات کریں گے کہ افغانستان، پرانے افغانستان کا جو نیا افغانستان ہے وہ کس طرح کا ہوگا. ذبیح اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کرے آپ اور آپ کے ناظرین اچھے ہوئے اور ہمارے سلام قبول کریں. مہربانی. اچھا یہ بتائیے، بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں پاکستان کے اندر. میری جب بات ہوتی ہے فارن آفس سے، فوجی قیادت سے، دوسرے لوگوں سے، تو بہت سارے حیران ہیں کہ جس تیزی سے طالبان نے بہت زیادہ ایریا کور کیا ہے سب کچھ، تو اب یہ ایک فکر ہے سب کو کہ شاید کابل بھی لڑائی کے ذریعے حاصل ہوگا، اور اگر کابل پہ جنگ ہوتی ہے اور یہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جیسے ابھی دوحہ ٹاکس چل رہی ہیں، دوسری باتیں چل رہی ہیں، تو شاید خدا نخواستہ پھر سول وار نہ شروع ہو جائے نہ افغانستان کے اندر. تو کیا کابل طاقت سے گرے گا کہ آپ بات چیت سے کوئی پاور شیئرنگ ایگریمنٹ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا اما بعد. ہمارا ترجیح اور ہمارا اولویت یہی ہے کہ ہم کابل اور شہری مناطق بدون لڑائی کے تحت تصرف آئیں گے، اور مذاکرات کے وسیلے پر اور بات چیت کے وسیلے پر، تاکہ خدا نہ کرے ہم لوگ اور ہم شہری لوگ نقصان نہیں پہنچ گئے اور شہری بھی تخریب نہیں ہوگا. اور ہمارا ترجیح یہی ہے. اور اگر مجبوری آتے اور ہم مجبور ہو گئے کہ مقابل جانب ہم سے بات چیت کی حاضر نہیں ہو اور انہوں نے وقت ضائع کریں گے، اب وقت میں ہم ایک مجبوری ہے کہ ہم لڑائی کے وسیلے میں نظامی حل کے راستے انتخاب کرے. ولی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پسند نہیں اور ہمارا اولویت و ترجیح نہیں. لیکن یہ بتائیے، اشرف غنی صاحب، دوسرے لوگ، وہ تو سارے بات کر رہے ہیں، مذاکرات کی بات پہ بڑا زیادہ اصرار کر رہے ہیں، اور یہاں تک تو اشرف غنی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امید ہے طالبان جو سا ہے وہ ڈیورنٹ لائن کو بارڈر نہیں بنائیں گے. وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ تو جس طرح شکست تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی ہے. تو کس بات سے آپ کو خطرہ لگتا ہے کہ مذاکرات میں ڈیلے ہوگا یا سیریس نہیں ہے دوسری سائیڈ؟ مذاکرات میں جریان ہماری جانب سے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم مذاکراتی ڈیلیگیشن اور ہماری قوی ٹیم دوحے میں رہی ہیں اور ابھی تک بھی حاضر تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات یگانہ راستہ ہے کہ اچھے طور پر مسائل کا حل ہے. اور اگر جانب مقابل ہم سے یہ راستے کے آئے گے اور دونوں طرف کے پیش رفت ہوگے، انشاءاللہ مذاکرات کامیاب ہو گیا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں، مذاکرات میں کون سی چیز ہے جس پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا افغان جو آئین ہے اس پہ آپ کو اعتراض ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر بات چیت میں گڑبڑی کا خطرہ ہے؟ نہیں، بات چیت کا شروع کا ضرور ہے، اور اخلاص اور صادقانہ طور پر مذاکرات میز پر حاضری مہم ہے. یہ مہم ہے کہ حاضر ہوگے اور میز پر بات چیت کریں گے اور شروع کریں گے. جانب مقابل ابھی تک وقت کشی کریں گے اور وقت ضائع کریں گے. انہوں نے مذاکراتی ٹیم ڈیلیگیشن حاضر نہیں ہے، 2-3 افراد حاضر ہے
اور افراد کابل میں رہی ہے اور ممالک میں سفروں میں ہیں، اور ہماری مذاکراتی ٹیم تمام افراد حاضر ہے۔ جانب مقابل کی جانب سے اخلاص مندانہ اور صادقانہ طور پر اس راستے پہ ہمارے سے آمد نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ زبیر صاحب بتائیے، ایک بڑی فکر ہے پاکستان میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر طالبان کابل میں آتے ہیں، آپ کی حکومت بنتی ہے، تو جو پاکستانی طالبان ہیں جو پاکستان میں بہت زیادہ انسیڈنٹس میں انوالو ہیں، جہاں بم دھماکے ہوئے، دوسری چیزیں ہوئی، تو وہ بڑے مضبوط ہو جائیں گے اور وہ پاکستان کی ریاست کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور آپ لوگوں کی سپورٹ ہوگی، ان کی امداد ہوگی۔ تو پاکستانی طالبان کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہوگا اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو؟ اصلی بات یہی ہے کہ پاکستانی طالبان ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور وہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کے اندرونی مسئلہ ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ انہی مسائل کا بھی حل ہو گئے اور مناسب اور مذاکراتی طور پر اور صلح آمیز طریقے پر حل آئیں گے، تاکہ پاکستان کے پڑوسی ملک میں بھی کوئی ناامنی نہ ہوگا۔ اور ہم سے جانب سے یہی کہتے کہ ہمارے ملک سے ایچ کس کا بھی اجازت نہیں ہے کہ ہمارے ملک سے استفادہ کرے اور دونوں ملکوں میں خصوصاً پڑوسی ملک میں مداخلت کرے اور انہوں نے ضرر پہنچ گئے اور ہمارے ملک سے استفادہ کرے، انہوں نے پاکستان پر یا کوئی اور ملک پر حملہ کریں گے، اس کی ہم اجازت نہیں دیتا ہوں۔ تو یعنی اگر پاکستانی طالبان کے خلاف پاکستان کی ریاست کوئی ایکشن لیتی ہے تو اس کو آپ لوگ ان کی مدد میں یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے؟ ہم کہتے ہیں پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ پاکستانی طالبان اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی لوگ انہوں نے اپنے مسائل حل ہو گئے، اس کا ہم طرفدار ہے کہ پاکستانی مسئلے کی مداخلت نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیے، ایک اور بڑی بات ہو رہی ہے بار بار، وہ ہے عورتوں کے حقوق، عورتوں کی تعلیم۔ پہلے بھی بڑا یہ اعتراض ہوتا تھا دنیا کو، ابھی بھی شکایات آئیں، کچھ رپورٹس آئیں کہ جن علاقوں میں آپ لوگوں نے لیا ہے کنٹرول، وہاں پہ پابندی لگنی شروع ہو گئی ہے لڑکیوں کو نکلنے پہ، تعلیم پہ، نوکری پہ جانے کی۔ تو کیا طالبان کے جو زیر کنٹرول علاقے ہیں ان میں وہی پالیسی ہوگی خواتین کے اوپر جو پہلے تھی؟ نہیں، ہم واضح کریں گے کہ خواتین کا تعلیم اور ان کی معیشت کا حقوق ہے، اور تمام شرعی حقوق خواتین کا ہم انشاءاللہ دیتا ہوں۔ اور اگر آئندہ میں افغانستان میں واحد حکومت میں آئے گے، انہوں نے ان حکومت کی تمام افراد اور شہریوں کے حقوق محفوظ رہیں، اور ان کے خواتین کا حقوق بھی شامل تھے، ان کا تعلیم کا حقوق، ان کا کام کرنا کا حقوق، اور ان کی صحت کے حقوق، اور شرعی حقوق، میراث اور شرعی محرومیتوں کے پہنچ کے انشاءاللہ ہم وعدہ کریں گے کہ انہوں نے حقوق دیتا ہو اور کوئی روک نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز بتائیے، بڑا امریکنوں نے بھی کہا، انڈیا بھی، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں جی سمجھتے یہ ہیں کہ شاید طالبان اور پاکستان کی فوج یا ISI یہ جو چاہتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے۔ کیا تعلق ہے آپ کا؟ کیا پاکستان کے عسکری ادارے آپ کی مدد کر رہے ہیں، نہیں کی، اور اب مستقبل میں کیا تعلق ہوگا؟ یہ بہت واضح ہے کہ ہم سے کوئی ملک میں، پاکستان کی بشمول کوئی ملک میں بھی ہمارے سے دست بالائی کے تعلق نہیں ہے، اور ہم اس کے تعلق کے مخالف ہوں اور اس کے رد کریں گے کہ اس طور تعلق ہم سے کوئی ملک کی بھی نہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کریا اور ہمارے جنگی مسائل کا مداخلت کریں گے۔ اور ان طرف کی پاکستان ایک ملک ہے، ہمارے پڑوسی ہے، ہمارا برادر ملک ہے، انہوں نے لوگ ہمارے بھائی ہے اور مسلمان تھے، اور ہمارے اور مشترکات ہے، زبان سے، کلچر سے، مذہب سے،
اور ایک خطے کی زندگی سے ایک مشترکات ہے، اور گزشتہ یہ ہے کہ پاکستان ہمارے دوسرا گھر ہے، اور انہوں نے ان ملک میں ہمارے مہاجرین ملونوں مہاجرین ہو گئے. ہم اس ملک میں اچھے تعلقات خواہش مند ہو، اور انشاءاللہ اچھے تعلق رہے گے. اچھا یہ بتائیے، پچھلی 2 حکومتوں میں کابل کے درمیان میں بھارت کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا تھا. طالبان کی کیا پالیسی ہوگی بھارت کے بارے میں؟ ہم ایک بات واضح کریں گے کہ ہندیا اور بھارت کا یہی بھی اس منطقے میں ایک ملک ہے اور ایک مملکت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے جمیع ممالک کے ہم تعلق اچھے ہو گئے. اور یہ بات بھی واضح تو ہو کہ افغانستان میں کوئی ملک میں بھی اجازت نہیں دیں گے کہ اور ملک پر ضرر پہنچ کے اور ملک پہ ہمارے ملک سے سنگر طور پر استعمال کریں گے. اس کام کے لیے کوئی ملک میں بھی اجازت نہیں دے گا، اور انشاءاللہ ہم اس بات میں صادق. طویلہ صاحب، یہ داعش بھی وہاں پہ موجود ہے، جس کو IS بھی ہے، داعش ہے، ان کے بارے میں کیا پالیسی ہے آپ لوگوں کی؟ اب داعش ہمارا دشمن ہے، اور داعشی مفکورہ تکفیری مفکورہ ہے. اپنی بغیر اور مسلمانوں کے علیاذ باللہ کافر کہتے ہیں کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اور اس کا ہم ایک شریر لوگ پر نظر پر کہتے ہیں کہ دیکھتا ہے کہ ہم شر کے باعث ہے اور اسلامی ممالک میں ایک فتنے کے باعث ہوتے. ہم انہوں نے اسے بیزاری اعلان کر سکتے اور ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ بتائیے، جو بڑے اعتراضات اٹھے جب آپ نے وہ بدھا کے اسٹیچوز بھی اڑائے، بڑا کچھ کیا، تو کہا یہ کہ بڑا سخت رویہ تھا آپ کا. مذہبی جو اقلیتیں ہیں، ہزاراز ہیں، شیعہ ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں، اس پہ اب کیا پالیسی اب ہے آپ؟ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بدل گئے ہیں. میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج کے طالبان میں اور آج سے 20 سال پہلے والے طالبان میں نظریاتی طور پر کیا تبدیلی آئی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نظریاتی طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم ایک نظر ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک باور ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پختگی اضافہ ہوگی، ہمارا تجربہ اضافہ ہوگی. ایک طبیعی حالت ہے، اور مسئلہ یہ کہ ہم اقلیتوں کا حقوق کا مقر ہے، اور انہوں نے حقوق کے دیتا ہو. انشاءاللہ اسلام کے اقلیتوں کے حقوق میں پابندی تھا، اور ہم اس حقوق کے پابند ہیں انشاءاللہ تعالی. جبکہ نظام آئے گے، حکومت آئیں گے، ہم اقلیتوں اور افغانوں کے حقوق میں انشاءاللہ رسیدگی کریں گے. اچھا ایک چیز بتائیے، جو پچھلی حکومت تھی اس نے ایک چیز دیکھی آپ کی حکومت نے تجربے سے کہ دنیا کا قبول کرنا بھی بہت ضروری ہے. خالی ایک ملک پہ اندر ہی حکومت بنانے سے کام نہیں چلتا. افغانستان میں بہت تباہی آئی ہے، بہت زیادہ اس کو پیسہ بھی چاہیے، انویسٹمنٹ بھی چاہیے اگر آپ نے دوبارہ ایک ملک کو بنانا ہے. تو اگر آپ بذریعہ طاقت قبضہ کریں گے پورے افغانستان پہ، کابل سمیت، تو کیا آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ دنیا شاید آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ زبردستی کے کام پیش نہیں ہوگا. ہم اب پھر کہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات اور مفاہمت کے وسیلے پر ہم کابل کے آئیں گے اور ہمارا نظام اسلامی حاکمیت کے قائم ہوگے. یہ ہمارا ترجیح ہے، اور اگر مجبوری آتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا اختیار ہے، ہمارا ملک کی ضرورت ہے کہ اگر ہم زبردستی کے بھی آئیں گے، اس بات دنیا کے انشاءاللہ تاوان پر نہیں ہے. اور دنیا کے ہم چاہتے ہوں کہ انہوں نے ہمارا ملک سے بحیث ملک اور بحیث ایک ملت، آزادہ ملت تعامل کریں گے، نہیں کہ سلیقوی طور پر ہمارے سے اور عقدوی طور پر ہمارے سے تعلق رکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ملکوں اور اسلامی ملکوں اور دنیا کا
बाक़ीमांदा और मुल्क में हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, हम इक़्तिसादी ताल्लुकात, हमारे सियासी व सफारती ताल्लुकात हम चाहते हैं कि तमाम मुल्कों से अच्छे होंगे। अच्छा ज़बी साहब, एक चीज़ बताइए, आपने बात की कि आपके तमाम लोग दोहा में हैं और ये दूसरी पार्टीज़ के कोई लोग कहीं बैठे हुए हैं, कोई लीडर कहीं पे हैं, सारे वहाँ पे नहीं हैं। आप लोगों की डेडलाइन है कि अगर इस वक्त तक इतने अरसे में मुज़ाकरात ना हुए तो फिर हम आज़ाद होंगे कि हम लश्कर कुशी करें काबुल पे भी, बाकी भी? आपने क्या सोचा हुआ है? 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, क्या सोचा हुआ आपने? कब तक मुज़ाकरात का इंतज़ार करेंगे? हम तलाश करेंगे कि मुज़ाकरात आगाज़ होते और हमारे मुल्क के बाक़ीमांदा मुश्किलात के हल के एक रास्ते में आएंगे। हम तलाश करेंगे। फ़ैलन भी हमारा सियासी फ़आलियत मुल्कों में है कि मुज़ाकरात की तस्रीह के लिए और मुज़ाकरात की पेशबर्द के लिए कोशिश जारी है। और अगर इस वक्त आएंगे कि मुक़ाबिल जानिब से कोई तारुक नहीं था और इखलास, लेकिन आपने कुछ सोचा तो होगा ना? आपने कुछ सोचा तो होगा, अच्छा ये जुलाई का महीना है, चले हम इनको सितंबर तक देखेंगे, अगर सितंबर तक कोई बात ना बनी तो इसका मतलब है कि ये लोग संजीदा नहीं हैं। तो ऐसा कोई वक्त तो आपने सोचा होगा कि इसके बाद इसका मतलब है कि ये लोग संजीदा नहीं हैं, वो वक्त क्या है? हम कोशिश में जारी रहेगा। इंशाअल्लाह हम उम्मीद है कि मुज़ाकरात की और जानिबी भी आएंगे और हकीकत दर करेंगे। और इस आखिर में हमारे से पेशरवी और निज़ामी मैदान से, आरसी से हमारे दस्तावेज़ात यही कि हम मुतालिबा यही कि हम जंग की भी बालादस्ती है और इसके बावजूद हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात के आएंगे जवानिब, और इसके लिए हम कोई ज़मान में कैद नहीं होंगे, कोशिश में जारी है। चल ज़बीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ से बात करने का, बहुत मेहरबानी है आपकी। समी, आपने बातें सुनी ज़बीउल्लाह साहब की, क्या आप कैसे देखते हैं क्या होगा? उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान का मसला है, वो हमारे से नहीं है, ना ही वो अफ़गानिस्तान की तरफ देखें कि हम उनको उस तरह सपोर्ट करेंगे। ज़बीउल्लाह साहब ने काफ़ी बातें की। ज़बीउल्लाह साहब, मुजाहिद साहब ने एक बात की कि हम नज़रियाती तौर पर बिल्कुल तब्दील नहीं हो गई है। ये बड़ी फ़िक्र की बात है। हम शायद समझते थे कि शायद उनके जो सख्त नज़रियात थे, जो ख़वातीन के बाबत जो उनके बड़ी ख़ास रिस्ट्रिक्शन थी, या डेमोक्रेसी के बारे में या अलकायदा के बारे में, वो शायद तब्दील हो गई है। लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि वो तब्दील हो गई है। उन्होंने तालिबान की बात की, TTP की बात की, लेकिन उन्होंने कोई पाकिस्तान के मिजाज की बात नहीं की। पाकिस्तान चाहते हैं कि तालिबान TTP को उनको कंडेमिनेशन करे, उनके खिलाफ बात करे, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और हकीकत यही है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो TTP है, चाहे कुनड़ में है, चाहे पक्तिका में है या कुछ दूसरी जगहों पे है, पाकिस्तान के लिए ये एक लम्हा प्रक्रिया है कि वो सारी तालिबान के अंडर कंट्रोल एरिया में है। और अभी तक पाकिस्तान की शदीद ख्वाहिश के बावजूद अफ़गान तालिबान ने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। ज़ाहिर बात है इस वक्त वो तालिबान के TTP के हक़ में खुलकर नहीं बोल सकते। लेकिन मेरे ख़्याल में जिस तरह आपने सवाल किया कि तालिबान की रिटर्न और तालिबान की दोबारा आमद सिर्फ TTP के नहीं बल्कि सारी दुनिया में जो इस्लामी तहरीकें हैं या मिलिटेंट्स ग्रुप है, उनके लिए एक मोरल बूस्ट होगा। समी, मुझे एक चीज़ बताइए, ये पहले ही ख्याल था कि जी सिविल वॉर हो जाएगी, फिर हमने देखा जिस तरह तालिबान जिस स्पीड से अफ़गानिस्तान में फैलते जा रहे हैं, हमने ये भी देखा कि जो पहले माजी में शुमाली इलाके नहीं गिरते थे, इस बार शुमाली अफ़गानिस्तान भी जौन सा है वो बिल्कुल वो भी डोमिनोज की तरह गिरा है। तो सिविल वॉर तो नज़र नहीं आती। अगर तालिबान बाय फोर्स लेते हैं काबुल को, तो किस किस्म का क्लैश आपको नज़र आता है अफ़गानिस्तान के अंदर? मैं समझता हूँ अभी भी एक सिविल वार चल रही है। हर रोज़ अफगान दूसरे अफगान का गला काट रही है, एक दूसरे पर बॉम्बिंग कर रही है, एक अफगान दूसरे के खिलाफ लड़ाई कर रही है। 14 महीनों से अमेरिका ने कोई कार्रवाई खास नहीं की। यही सिविल वार होता है। लोग डिस्प्लेस हो रही है,
لوگ مر رہی ہے شہروں پر. آپ میرے سے بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے، ہم بات کر رہے تھے کہ اسلامک ایمریٹس شمال ورسز جنوب، وہ کیا ہے؟ آ رہا ہوں. میرے خیال میں طالبان اس مرتبہ جو پہلے جو پشتون ڈومینیٹڈ طالبان تھے، ساؤتھ سے جا کر انہوں نے ایک غیر پشتون استاذ ربانی حکومت کو گرا دیا، پھر ساؤتھ کے لوگ جا کر انہوں نے شمال میں ہولڈ کیا، اس کے بعد ان کو بڑی ہزیمت بھی اٹھانا پڑی، 2 مرتبہ ہزاروں افراد قتل بھی ہو گئی. اس مرتبہ مختلف سیناریو ہے. اس مرتبہ نارتھ کی خود جو لوکل ہے، جو تاجک اور ازبک طالبان ہے، وہ بڑی تعداد میں طالبان سے مل رہی ہے. اس میں بہت سے وار لارڈز بھی ہے، بہت سے جو پرانے مجاہدین گروپ سے یا وار لارڈ سے چھوٹے بڑے، انہوں نے بھی طالبان کا جو امامہ ہے یا پگڑی ہے ان کو لگا کر طالبان کو جوائن کر رہے ہیں. تو مجھے تو ڈر اس کا ہے کہ طالبان جو ان کے جو ایک مثالی یونٹی تھا جب ان میں پشتون ڈومینیٹڈ تھے، وہ تو جب کابل پر اگر وہ دوبارہ قبضہ کر دیتے ہیں تو دوسری دن ان کا ایک اقتدار کے شیئرز پر اپنے جو ان کا جو ایک پشتون اور نان پشتون کا ایک چیز آلریڈی چل رہی ہے، اس کا ایک جنگ شروع ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بالآخر ایک سیول وار بٹوین ٹو، جس طرح کے پہلے بتیار میں ایک مجاہدین رہنما تھا، استاد ربانی بھی تھا، ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی جو کہ سیول وار تھے. آپ کے خیال میں طالبان نے اپنے پچھلے جو حکومت تھی اور اس کا جس طرح کا ایکسٹریم ویو پوائنٹ تھا، اس سے کچھ سیکھا نہیں؟ ان کو اب دنیا کی مدد بھی تو چاہیے، ری بلڈ کرنا ہے افغانستان، وہ پیسہ، انویسٹمنٹ، ہیلپ، مدد جو بھی ہے وہ کس طرح آئے گی اگر یہ انہوں نے اصرار تو بار بار کیا کہ ہم نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھا ہوا، لیکن وہ کافی مایوس لگ رہے تھے پیس آف پروگریس جو ٹاکس کا تھا. میرے خیال میں ڈاکٹر اشرف غنی صاحب تو طالبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں ارلی الیکشن کے لیے بھی تیار ہوں، اور اگر زیادہ کچھ ہو جاتا شاید وہ اپنے عہدے سے دستبردار بھی ہو جاتا. لیکن طالبان نے ہمیشہ سیز فائر سے فرار کیا، جنگ بندی سے فرار کیا. ان کے ذہن میں یہی ہے کہ بس جن سے بات کرتے ہیں اس بات سے کوئی درآمد نہیں ہوتے. ان کے ذہن میں ایک ملٹری ٹیک اوور کا ایک جن سوار ہے، اور شاید وہ ٹھیک بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ملیٹریلی اس کو امریکہ کے بغیر وہ افغانستان کی حکومت کو گرا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ طالبان کیا وہ ایک ایسا فورس نہیں ہے جو لوگوں کو رسپانسیبل ہو، ان کا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. وہ بس کہتے ہیں کہ ہم ملیٹریلی آ گئی ہیں، ہم نے کابل پر قبضہ کر دیا ہے، چاہے افغان خواتین گھر میں رہے یا باہر میں رہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم ایک اسلامی حکومت چاہتے ہیں، اور اسلامی حکومت میں تو بیسکلی آپ کو بہت زیادہ انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں، کوئی اسٹیبلٹی کا ہی نہیں. بالکل، اس میں ایک طالبان ایک فائٹرز تو ہے، امریکہ کو واقعا انہوں نے ٹف ٹائم دیا، افغان حکومت کو بھی شاید وہ گرا سکے جلد ہو یا بعد، لیکن حکومت چلانے کے لیے ان کے پاس نہ وسائل ہے، نہ ذہنیت ہے، نہ کیپیسٹی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ دنیا وہ اپنی مرضی سے ایک اسلامی حکومت بنائے، دنیا ان کو قبول کرے. بدقسمتی سے پاکستان، چائنا اور دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ان کے دور میں ایک امن آئے گا، پھر یہ ساؤتھ نارتھ اور سی پیک بھی چلے گا، سب کچھ چلے گا. لیکن جب وہ اس طرح کریں گے، امریکہ بھی تو اس طرح نہیں چھوڑیں گے، اس پر سینکشن بھی لگائیں گے، کوئی وہاں پر انویسٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے. تو طالبان مجھے لگتا نہیں کہ انہوں نے 20 سال میں کچھ سبق حاصل کیا ہے، ابھی بھی وہی ایکسٹریمسٹ ہے. ان کی لوکیشن چینج ہو گئی ہے، لیکن ان کے مائنڈ سیٹ ابھی بھی وہ ایک ببل میں بند ہے، ان سے باہر نہیں آ رہی ہے. اور یہ طالبان کی سب سے بڑی ناکامی. سمی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ فار ٹاکنگ ٹو اس. ناظرین، 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جیسے سمی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ابھی انسٹیبلٹی تو بہت بڑھے گی، اور یہ کہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات جو انہوں نے ذبیح اللہ صاحب نے کی وہ یہی کی کہ جی طالبان، پاکستانی طالبان پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. لیکن جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا سمی یوسف زئی نے، جو یہاں کے بھاگے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ قتل و غارت کی، وہ ابھی بھی انہی علاقوں میں ہیں جو طالبان کے زیر کنٹرول ہیں. آئی تھنک اس وقت بیسٹ ڈیل جو پاکستان کے پاس ہے کہ کم از کم وہ اس تمام ایشو میں جہاں وہ طالبان کی مدد بھی کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے نیگوسیشنز کو، کم از کم اس کے اوپر کلیئر کٹ سٹانس ہونا چاہیے. اور شاید یہ بھی طالبان کو بھی دکھانا پڑے گا اپنا گڈ ول
کہ کچھ ایسے لوگ جو ہمارے یہاں کے قتل و غارت میں جس وقت مطلوب ہیں وہ وہاں پہ پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان کے حوالے کریں تاکہ نیک نیتی کریں۔ جہاں تک بات رہے گی خواتین کی کہ ہم ان کو شریعت کے مطابق، پہلے بھی شریعت کے مطابق ہی ان سے سلوک، ان کی شریعہ کے مطابق جو کوئی اچھا نہیں تھا۔ ابھی بھی بہت خبریں آ رہی ہیں کہ جن جن علاقوں میں طالبان نے کنٹرول کیا ہے وہاں پہ خواتین کو نوکریوں پہ نہیں جانے دیا جا رہا، تعلیم کے پرابلمز ہو گئے۔ سو لگ ہی رہا ہے کہ اٹس مور آف دا سیم۔ بٹ میں تو اس پروگرام کو یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا کہ پاکستان گورنمنٹ مسٹ ان کے ساتھ کم از کم پاکستانی طالبان کے اوپر بڑی کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جتنی بھی پاکستان اپنی سفارتی یا دوسری امداد کر رہا ہے اس سے کم از کم یہ تو ہمیں ملے۔ باقی تو افغانستان کا انٹرنل معاملہ ہے، وہ جیسے جیسے حالات انفولڈ ہوں گے دیکھا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔